किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। अपोजिशन की ज़बान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। रोको अगर रोक सकते हो कि हारता वो है जो हार मानता है। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है, राजा सुल्तान से हमारा झगड़ा है सर जी। वो शख्स जो रिकमेंडेड था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चूंकि वो एक नाम नेहाद अपोजिशन लीडर था जो ये कहता था कि भैंसों के दूध पे हम गुजारा करते हैं और पापड़ ने जो पैसे भेजे हैं उसका भी तो हिसाब किताब उसको देना है। वो राज मेरे पास हैं, इसलिए ज्यादा न छेड़ें। पार्लिमान बाख्तियार ऐसी आइन के मुताबिक जिसने 213 आर्टिकल में तुम्हारा तकर्रर किया है, मशीनें भी आप लोग हैं, काम भी इंशाअल्लाह ताला आप करोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वफाकी वज़रा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वफाकी वज़रा के लहजों में तलखी है और इल्ज़ामात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये और किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से EVM के हक़ में मवाद को ज़ाया किया और दानिस्ता तौर पर एतराज़ात उठाए गए। उन्होंने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मशवरा दिया कि अगर वो खुद को तनाज़ात से अलहदा नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा देकर सियासत में आ जाएं। आज भी वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर रवान ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर लिया, इल्ज़ामात की बौछार की और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई, राज ही रहने दें, कड़वा घूंट पीना पड़ा, मामलात सामने नहीं लाना चाहते। आज़म सवाती ने इल्ज़ाम लगाया कि पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं, रोक सको तो रोक लो। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कानून साजी करके आइंदा जनरल इलेक्शन में इसे हर सूरत नाफिज करेंगे। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जिस तरह की सूरत हाल EVMs को लेकर हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हो गई है, वज़रा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आमने सामने, ये नुकसान किसका है आमिर साहब? इसका अगर एक फ़िक्रे में जवाब दूँ ना तो वो ये है कि हुकूमती जमात की गर्दन इलेक्शन कमीशन के घुटने के नीचे आ गई है। अब अगली बात पे चलें, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन डर गया है कि डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आई पड़ी और वो उसे पब्लिक नहीं कर रहे। एक इसी तरह PTI के एक रुकन के ऊपर मशरूत इजाज़त सी एक्स फाटा से जो इलेक्शन हुआ था उसकी रिपोर्ट आई हुई है, ये दोनों पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्या डर गए हैं ये जो वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं? एक तरफ जब गुफ्तगू हो रही है उस तरफ के जी ये दबाना चाह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग है, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या आप डर गए हैं हुजूर कि आप ये रिपोर्ट नहीं दे रहे? अब आ जाते हैं जो सवाल है हमारा उस तरफ। आप ये देखें कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो कमीशन ने नोटिस दिया है ना, वहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन लिखा है वहाँ तौहीन में नोटिस हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अलग से लिखा गया है, उनकी अलग एंटिटी बताई गई है जिसको ये छेड़ रहे हैं बार बार। और ये तो पहले एक गरीब खानदान के ऊपर चढ़ दौड़े थे सवाती साहब, आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर किस तरीके से खामोशी से ये कोई किससे जंग लड़ने जा रहे हैं कि जी सीसा पिलाई हुई दीवार। वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हम इंडिया के साथ मुकाबले में दुश्मन के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो ये तो इनको सोचना चाहिए। अब आ जाएं, सेनेट की कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को दावत दी थी कि आप आइए हमें बताएं, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है जिसके ऊपर सारे खड़े हैं ना कि जी पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन कब नहीं मान रहा। हाँ, वो सदर मुमलिकत की दावत पे नहीं गए कि सदर को इनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो भी एक आईनी इदारा है, ये भी आईनी इदारा है। और जब सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है वहाँ पर उन्होंने सिर्फ तजावीज़ दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा जी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक बताता हूँ छोटी सी ब्रीफिंग की कहानी। शिबली फराज साहब बैठे थे, इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे, और ना ही इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत की ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी क्योंकि उसने तो टेंडर भी देना अपना मशीनें बेचने का, गलत काम किया। बहरहाल जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे ना, और हमने और आपने भी देखी है, टीवी पे भी वजीरों ने दी कि जी यूं बटन दबाएंगे फॉर्म 45 आ जाएगा। और उनसे सवाल हुआ जी फॉर्म 45 तो पूरे पोलिंग स्टेशन का होता है ना,
کہ جی بالکل ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی پھر پولنگ بوتھ تو 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں, تو پھر ہر ایک کا الگ الگ فارم 45 آئے گا. تو شبلی فراز صاحب کے پاس اس مشین کا جواب نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا الیکشن کمیشن کے ایک نمائندے نے کہ جی آپ یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں بیک وقت اور تیز ترین رزلٹ آئے گا, تو کیا اس کو انٹرنیٹ کی رسائی حاصل ہوگی؟ انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہوگی, یہ تو ہیک ہو جائے گی ورنہ. انہوں نے کہا جی پھر ریٹرننگ افسر کے پاس تو رزلٹ مینولی جائے گا نا, جیسے پہلے جاتا تھا. اس کے پاس شبلی فراز صاحب کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں تھا کہ جب جانے ہی مینول ہے تو اس مشین سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. نہ آپ نے تیاری کی ہے, نہ آپ کے پاس سسٹم ہے, نہ اس کا جواب ہے. اور ریسرچ اس لیے بہت زیادہ اویلیبل ہے پوری دنیا میں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ رائج ہے, بہت ساری جگہوں پہ رائج ہو کے ختم ہو چکا ہوا ہے. ہر جگہ پہ سوالات آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو شروع بھی کرنا چاہیں تو 2023 میں تو چند نمائشی ہو سکتے ہیں, ضمنی اس میں انتخابات میں ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے بلدیات میں آپ کروا لیں ہم سے, لیکن اتنا بڑا اگر خدا نہ خواستہ عام انتخابات میں پھوپا ہو جائے تو کیاس پیدا ہوگا نا, تو پھر تو کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی نا نگران کے علاوہ. پھر آپ کیا کریں گے اگر رزلٹ لوگ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جناب ہم نہیں مانتے اس بات کو. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی بریفنگ کی, بہت تھوڑی سی بات بتائی ہے کہ جس پہ شبلی فراز صاحب کے پاس جواب بھی نہیں تھے وہاں پہ. جی ایاز صاحب, ایک چیز تو طے ہوئی کل اور آج کی جو میڈیا ٹاک ہے بزرا کی کہ اب صلح کا امکان ختم ہو گیا, لڑائی ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ سیسا پلائی دیوار اسی وقت بنتے ہیں جب آپ کی اس لیول پہ لڑائی ہو جائے کہ جس میں کوئی صلح کا چانس ختم ہو جائے, تو وہ تو طے ہو گیا, اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے. اب چیف الیکشن کمشنر جو عامر بات کر رہے ہیں کہ وہ رپورٹس کیوں نہیں آ رہی, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے انڈر پریشر وہ ہیں, کیونکہ اتنے تابڑ توڑ گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے پلیٹ فارم بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ بار بار حملے بھی کر سکتی ہے. وزیروں کو بٹھا کے روز وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس طرح کی میڈیا ٹاک کر سکتی ہے. کیونکہ مجھے شک اس طرح سے پڑا ہے کہ میں نے 1-2 آرٹیکلز پڑھے ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب کی حمایت میں, جس سے مجھے لگا, کیونکہ اس طرح کا معاملہ جب ہوتا ہے وہ آرٹیکلز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پریشر ہوتا ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آرٹیکل لکھا جائے, وہ لکھا جاتا ہے اور وہ بہت سی چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں. نقصان میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس سٹیج تک تو مجھے گورنمنٹ کا نقصان اس میں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے سربراہ سے آپ چھیڑخانی کر رہے ہیں, جیسے آپ بالکل ایسی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ چھیڑخانی شروع کر دیں. اب فواد چودھری صاحب نے کل ایک نقطہ نیا اس میں دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ باقی جو ہیں وہ جائزہ لیں ان کے کنڈکٹ کا, جو باقی ممبرز ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے, گویا وہ انہیں اکسا رہے ہیں کہ جی آپ اٹھ کھڑے ہوں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. مطلب یہ ظاہر ہے یہ کہنے کا مقصد تو سمپلی یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر چونکہ ٹھیک نہیں جا رہے ان کے حساب سے, لہٰذا وہ ان کے خلاف آئیں, میدان میں آئیں. اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا اس ملک میں ہمیشہ ہوا کہ کوشش کی گئی اندر سے ہی, کہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ کا پھڈا ہو گیا تو آپ نے کہیں کوئٹہ جا کے وہ بریف کیس لے کے چلے گئے, وہاں سے ججوں کو لے آئے, ان کے سامنے کھڑا کر دیا. اور آپ ایک چیز طے کر دی عمران خان صاحب نے کہ وہ جتنا کچھ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ, جو وہ پچھلے دنوں شعر بھی ان کو بڑا برا لگا تھا, وہ سب باتیں انہوں نے چھوڑ کے آج وہ بالکل ہمارے روایتی پرائم منسٹرز کی طرح ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب کی ہے. باقی مہنگائی, بے روزگاری اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کمایا پرائم منسٹر صاحب نے. وہ آج ایک روایتی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نقصان ظاہر ہے حکومت کا ہے, لیکن حکومت اپنے ہی آئینی ادارے کے خلاف ہو گئی, یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ دونوں کو ریکنسائل کرنا چاہیے, ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے. اٹ از ویری انفیئر کہ جیسے حکومت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جس کیسز چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں, جو نوٹسز دیے, اس کے بعد دیکھیں اسٹریٹجی جو ہے جو بنائی تھی الیکشن کمیشن نے وہ یہی تھی, جو ان کے پیپر کے اندر بھی ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد ای ووٹنگ کا بھی پلاننگ کریں گے. اور جس سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا, الیکشن کمیشن نے یہ سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کوشش کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, واٹ آر دیئر ایفرٹس, اور انہوں نے اس کے لیے کیا کیا جو ہیں انیشیٹو لیے ہیں. 0 انیشیٹو لیے.
نمبر 2 بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, انہوں نے الیکٹرک مشین دی, آپ نے کیا سجیشن امپروومنٹ, آپ نے یہ کہہ دی یہ نقص ہے, اوکے ڈن, بالکل ایگری. واٹ آر یو گوئنگ سجیشن امپروو اٹ, آپ کہیں جی یس وی ایگری فار الیکٹرانک ووٹنگ مشین, بٹ ہمیں یہ 10 چیزیں اس کے اندر نقص ہیں. جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا کہ جی وہ بات کرتے ہیں جی کہ دوبارہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کو کہتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر کو کیسے جائے گا, بالکل ٹھیک ہے, وہ سسٹم امپروو ہونا چاہیے. وٹ ایور آر دا اسنیکس وہ کور اپ ہونے چاہیے. بٹ اگر آپ پارٹی بن جائیں اینڈ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے جی یہ ای وی ایمز نہیں استعمال کرنی, آپ نے ای ووٹنگ نہیں استعمال کرنی, دین یو گیو این امپریشن کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کی زبان بول رہے ہیں. سو گورنمنٹ اریٹیڈ اس کی ہوتی ہے کہ دے گورنمنٹ ہے, چلیں بالکل اٹانومس ادارہ ہے, نہیں ہونا چاہیے, بٹ دین یو شوڈ فائنڈ اے وے آؤٹ. یہ تو نہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, آپ نے ایڈمنٹ ہے جی ہم نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اس کو لوکل باڈی الیکشن میں کیوں, یہ جو آپ کے کنٹونمنٹ الیکشن ہے اس میں کیوں نہیں کیا, آپ نے بائی الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں اس کو کیوں نہیں آپ نے ٹرائی کیا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں ٹرائل کے طور پہ یہ ایک سسٹم دے دیں, یہ ہمیں نمبر آف مشین چاہیے, اس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں, دین لیٹس سی دی اسنیکس. آپ نے اگر پری کنسیو آئیڈیا کر لیا کہ جی ہم نے نہیں کرنا, کسی حالت میں نہیں کرنا, تو اس کا کون ذمہ دار ہے, یہ میں بات کرتا ہوں. اور سیکنڈ, آپ ہر لحاظ سے یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن از گیننگ ٹائم. ایک ٹائم آئے گا when they will say now we agree but we can't hold because time is very less. So یہ ایک گورنمنٹ کو ان کو بیٹھ کے they should work it out, not make a mockery, اپنا مذاق نہیں بنائیں, دونوں بیٹھیں, find a solution and then go for it. فیصل صاحب. اچھا, یہ جو حکومت کے وزیر جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ زبان بھی جو ہے وہ سننے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. بھائی کس کے خلاف دیوار بن جائیں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. یہ تو اس طرح کے الفاظ تو کتابوں میں بچپن میں لکھے ہوتے تھے, انڈیا کے خلاف جو ہے یہ قوم اور یہ فوج جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. یہ اپنی الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے. بھائی اگر آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے تو مہنگائی کے خلاف بن جاؤ, بے روزگاری کے خلاف بن جاؤ, غربت کے خلاف بن جاؤ, جو اس وقت قوم کے اصل اور بنیادی جو ایشوز ہیں اس کے سامنے تو آپ سیسا وہ پلائی ہوئی دیوار بننے کے بجائے جو ہے ریت کا جو پہاڑ بنے گئے. پوری کی پوری مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری نے جو ہے حکومت کے دور میں جو ہے ہر جگہ اپنے جو ہے وہ ڈیرے جما لیے اور پنجے گاڑ لیے, لیکن وہاں تو آپ کچھ کر نہیں رہے. اچھا, اس سارے معاملے کا آپ ایک اہم پہلو دیکھیں کہ اس میں 2 فریق ہیں, ایک سیاسی جماعتیں اور ایک الیکشن کمیشن جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. حکومت کو آپ ایک طرف رکھیں تو آپ نے کیا جو اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس نقطے پر متفق ہیں جو آپ طریقہ انتخاب لے کر آ رہے ہیں. جب وہ سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہیں تو پھر آپ الیکشن کمیشن سے شکوہ کس بنیاد پہ آپ جو کرتے ہیں. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دھاندلی کے الزامات کو روکنے کے لیے اور دھاندلی کو روکنے کے لیے ہم اس طریقہ کار پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو دوسرے کا موقف ہے 2018 کے الیکشن ہوئے, 2013 کا لے لیں, 2008 کا لے لیں, ان تمام الیکشن پہ سوالات اٹھائے گئے تھے نا, تو آپ کے اپنے الیکشن پہ جو ہے وہ سوالات ہیں. تو آپ کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے اکیلے کہ آپ پورا کا پورا طریقہ انتخاب جو ہے وہ تبدیل کر دیں؟ اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے جو آئین میں اور قانون میں اس کے مطابق آپ اس طریقہ کار کو چینج کر کے پھر اگر آپ شکوہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا نہیں چاہ رہے, آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بن گئے یا بننے والے یا بننے کی خواہش رکھتے ہیں, جو بھی اپنی کیا معاملات ہیں جو بھی ان کے, تو اس کے بعد یہ سارے کام کیجیے گا. اداروں سے لڑ کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت اس قوم کا ایشو تو یہ نہیں تھا جو اس وقت آپ نے چھیڑ دیا. یہ بلا وجہ کی جنگ جو حکومت نے چھیڑی ہوئی ہے جو اس قوم کے بنیادی مسائل ہے اس کا تو اس وقت نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا. جی الیاس صاحب. دیکھیں, اس میں جو انتخاب کا جو نیا طریقہ رائج کیا جانا گورنمنٹ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے, اس میں سب سے پہلے یہی تھا کہ اپوزیشن کو لیتے, بات چیت کرتے, ان کو مذاکرات, ان کو ڈیمونسٹریشن کر کے ان کو دکھاتے کہ اس میں دھاندلی کے نہیں چانسز ہیں, جو بھی ہے جو ان کے جو لاجک کے تحت جو بھی ان کے اعتراضات تھے اس کو دور کرنا چاہیے تھا. یہ ایسی سچویشن کوئی ہوئی نہیں. یہ زبانی کلامی جو جنگ تھی, یہ ڈیڈ لاک اتنا زیادہ بڑھ گیا اب
کہ وزراء ایک طرف کھڑے ہو گئے فریق اور الیکشن کمیشن ایک جانب اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، اور یہ جو ایک اتنا بڑا یہ جو محاذ کھل گیا اور اس پر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں مصالحت کرانے کون آئے گا؟ ملک سے ہی ظاہر آنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے، اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے، خط لکھنا چاہیے تاکہ کوئی صورتحال واضح ہو. اگر الیکشن کمیشن اڑ گیا تو ادھر سے حکومتی جو وزراء ہیں وہ بھی اڑے ہوئے ہیں، تو جو صورتحال ہے اس میں کوئی کلیئر ہوتے ہوئے نقصان کس کا؟ نقصان حکومت عوام کا ہے، کیونکہ ان کے جو مسائل، جو اصل مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، جو دوسری جو چیزیں ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جو کہ اس وجہ سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ بلا وجہ کی جنگ ہے، اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں الیکشن میں ضروری ہے کہ دھاندلی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کی یہ رائے ہے کہ دھاندلی ختم ہونی چاہیے، لیکن اس پہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسری جو ساری جماعتیں ہیں وہ ساری ایک دم متفق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب کہ اس میں دھاندلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ای وی ایم کا طریقہ ہے اس پر متفق نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے ٹائم ڈیلیڈ اس طرح کریں کہ الیکشن کمیشن جیسے پہلے بھی الیکشن ایک حلقے کا تھا وہ اس میں نہیں ہو سکا تھا، تو اب یہی ہوگا کہ یہ بھی ٹائم گزر جائے گا تو آئندہ انتخابات میں پھر ایک اعتراضات ماضی کی طرح شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کو سوچنا چاہیے، اس جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ تو یہ صورتحال اسی طرح جو کی تو برقرار رہے گی. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جسٹ آئی ٹیک 15 سیکنڈ. دعا دیکھیں اپوزیشن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اپوزیشن نے کوئی پوائنٹ نہیں دیا. دے ہیو ٹو کم آؤٹ وتھ سجیشنز، اس کے سنیکس، اس کی امپرومنٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے جس کو اگر ہم کریں گے تو پھر بات بنے گی. یہ کرتے نہیں ہے تو پھر کیا کرے گورنمنٹ، آپ مجھے بتائیے. اس لیے گورنمنٹ اپوزیشن سٹ ڈاؤن پارلیمنٹ میں اور اس کا حل نکالیں. ٹھیک، بالکل. یہ ساری مہنگائی سے بچنے کی تیاریاں ہیں، پیٹرول کا جواب نہیں دے سکتے، کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، اپوزیشن کے اوپر جا نہیں سکتے، سارا الیکشن کمیشن پہ ڈال دو. پیٹرول کا جواب بھی وہی ہے، ہر چیز کا جواب ہے. 30 جون تک انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. اب یہ 30 جون سے سن کی ہوگی یہ پتہ نہیں ہے. بہرحال جی ظاہر ہے یہ جب حکومت وقت ریاست کا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، آپس میں یہ لڑائی ہے، نقصان جس طرح سے ایکسپرٹس کی بھی بات آپ نے سنی، گورنمنٹ ایک بڑا ادارہ ہے، گورنمنٹ کا نقصان زیادہ ہے، لیکن اس معاملے کو اب حل ہونا چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی، اور بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ، بھارتی پروپیگنڈا عروج پر. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ ملک قرار، دورہ منسوخی کے پیچھے کون؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان میں کہ کیبنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ کی. اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی. اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے 1 مہینے سے، کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور اس کا سارا ماسٹر پلان ناکام ہوا ہے، اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے. اور دنیا کی سمارٹ ترین ایجنسیاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھی تو دنیا یہاں سے ہزاروں میل دوروں کے پاس، اور وہ ثابت ہو گیا کہ جو ای میل آئی ہے وہ بھی ان کے جانے کے بعد آئی ہے. ناظرین، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ایک بار پھر نازک موڑ پر آ گئی ہے. کیوی بورڈ کا یک طرفہ فیصلہ نہ صرف پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا دھچکا ہے بلکہ دنیا بھر کے شائقین اور پلیئرز میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے. کئی موجودہ اور سابق عالمی پلیئرز پاکستان کے حق میں کھل کر سامنے آئے ہیں اور پاکستان کو سیکیورٹی کے لحاظ سے پرامن ملک قرار دیتے ہوئے کرکٹ کے فروغ کے لیے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ کی اتنی فورسز نہیں ہیں جتنی کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی دی گئی تھی. افغانستان میں شکست خوردہ بھارت پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا اور پاکستان کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی سرکار کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی پاکستان مخالفت پروپیگنڈے کی تمام حدیں عبور کر گیا اور پاکستان کے حوالے سے سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کی تازہ ترین مثال بھارتی صحافی ارنب گوسوامی کی ہے جو گزشتہ روز کابل میں پاکستانی افواج کی موجودگی پر جھوٹ بولتے ہوئے آن ایئر پکڑے گئے اور اسے شرمندگی کا بھی ظاہرہ سامنا کرنا پڑا. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے، ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ، اب ظاہرہ بھارتی پروپیگنڈا عروج پر ہے. پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، جس طرح کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا بھی، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں،
سابقہ پلیئرز ہیں وہ لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں. اب آپ کے خیال میں اس دورے کی منسوخی کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے وہ 5th فلور پہ جو کوئی ایجنٹ بیٹھا ہوا نا یہ وہی ذمہ دار ہے اس کا. اور تو ظاہر ہے ہم نے ایک اور وہ 5th ہائی بھی سنا کہ وہ 5 ممالک کا جو ہے وہ نیوزی لینڈ ہیرلڈ نے دیا تھا, اس کے حوالے سے امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا. اس میں سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل وہ جو بہت مدت سے اسپیشلی عامر بہت زیادہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سچویشن کے بعد اب پاکستان کو گھیرا جائے گا اور گھیرنے کی کوششوں میں, لیکن یہ اتنا زیادہ اس پہ ریئیکشن آیا ہے انٹرنیشنلی کہ نیوزی لینڈ کو ڈیفینسو ہونا پڑا. ان کے چیف ایگزیکٹو کو بھی وہ آج نرم زبان استعمال کرنا پڑی. ان کے کپتان کین ولیمسن نے بھی اسے شرمناک قرار دیا. تو یہ تو ہماری وکٹری ہے اس حوالے سے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا جی ہم نے شیئر کرنی نہیں ہے ڈیٹیلز جو مرضی ہو جائے. یہ شیئر اس وقت نہیں کی جاتی جب وہ بالکل اسی طرح سے جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ بزدار بہت کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ اسی طرح کی تھریٹ تھی کہ جو سرے سے تھی نہیں, کیونکہ یہ سیاسی فیصلہ تھا. اور بدقسمتی سے کرکٹ میں بھی اب سیاست بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بھی اب شاید 2 حصوں میں بٹنے جا رہی ہے دنیا میں. ویسے بھی بہت لڑائیاں اس وقت چل رہی ہیں. آج آپ نے دیکھا آسٹریلیا نے برطانیہ کے ساتھ وہ ان کے دفاعی مذاکرات منسوخ کر دیے, وزیر دفاع سے ملنے سے انکار کر دیا. ایک ریزن ہمارا ارجنٹائن کو طیارے بیچنے کے حوالے سے بھی وہ بھی ایک سیاست اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. تو قوتیں پاکستان کے خلاف ہوئی ہوئی ہیں. ہمارے لیے اس وقت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور ہاں ہمیں اس پہ بالکل جو سٹانس پہلے دن لیا تھا ہمارے اس کے پی سی بی کے چیف نے رمیز راجہ نے, وہی سٹانس لینا چاہیے. اب ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, ایک ہے اٹس اے بگ کانسپریسی اگینسٹ پاکستان. پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ ایک پیوٹل پوزیشن حاصل ہو رہی تھی. پورے آپ کے سامنے جتنی ہم نے ایویکویشن میں افغانستان میں مدد کی, پھر طالبان کو ہم کافی سجیشن دے تھے. پرائم منسٹر نے بھی ایک انیشیٹو بھی سٹارٹ کیا تھا. نمبر 3, آپ کے پاس کتنے فورن ڈگنیٹریز آ رہے تھے, جو آ رہے تھے فورن منسٹرز آئے, وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے. سب لوگوں نے یہاں کے بات بھی کی. ایک تو یہ بات تھی. سیکنڈ یہ کہ یہ نیوزی لینڈ از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی انگلینڈ. اور اس کے بعد I-5 ہمیں پتہ ہے کون کون ہے اینڈ ہو از دا بینیفیشری. جب بھی آپ کوئی انکوائری کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ کس کو ہے. جس طریقے سے انڈیا شور مچا رہا ہے, جس طریقے سے انڈیا کو خفت اٹھانی پڑی ہے افغانستان میں, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دے وانٹڈ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچائے. اور نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان ہوا, پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان ہوا. کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے تو ہم بتا نہیں سکتے ہیں. پاکستان کی نمبر 1 دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, وہاں تھریٹ نہیں ہے. آپ ان سے تھریٹ شیئر کرتے, حکومت دیکھا ہم سپیکٹیڈ گراؤنڈ خالی کر دیتے ہیں. آپ کو پراپر پریزیڈنشل آپ کو وہ سیکیورٹی دی گئی ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے اب جو حل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ بڑا اچھے طریقے سے رسپانسبل کنٹری کے طور پہ ہمیں کیس چیک اپ کرنا چاہیے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ICC کے ساتھ. وی ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ دا پرابلم, وی ہیو ٹو گیو اے لاجک جس سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے. ہماری کرکٹ کو کتنا بڑا نقصان ہوا, آئندہ ٹیمیں کون سی آئیں گی, انگلینڈ بھی نہیں ہو سکتا, نہ آسٹریلیا نہیں آئے گی. اس سے بہت فرق پڑا. اس کو ریوائیو کر لینے پاکستان ہیز ٹو میک اے اسٹریٹجی, اور اسٹریٹجی پہ بہت اچھے طریقے سے رمیز راجہ کو عمل کرنا چاہیے. جی فیصل صاحب. دیکھیے یہ تو ویسے شیخ رشید صاحب نے عمومی طور پہ تو ان کی باتیں عجیب و غریب ہی ہوتی ہیں, لیکن اس حوالے سے جو ان کی جو بات ہے وہ بالکل جو صحیح ہے کہ جو سیکورٹی نیوزی لینڈ کو دی گئی ہے وہ اتنی سیکورٹی کا تو جو ہے وہ اس ٹیم نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا. شاید اس ٹیم کی اپنی بھی جو ہے وہ خواہش نہ ہوگی اتنی سیکورٹی بھی جو ہے مل سکتی ہے. اس کے بعد بھی اگر ان کو ڈر ہے, کسی خوف تھا, تو وہ اللہ جانے جو ہے وہ کس چیز کا ڈر تھا اور کس چیز کا جو ہے خوف تھا. لیکن یہ جو بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یا بھارتی حکومت جو پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستانی ISI کے خلاف, تو ان کو چاہیے کہ اپنی رو کا احتساب کریں. ساری گڑبڑ جو ہے وہ وہاں پر ہے.
بکوز وہ جو صحافی ہے اس کا آپ نے حوالہ بھی دیا, اس کا کہنا یہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق جو سرینا ہوٹل ہے افغانستان کا, اس کی 5ویں منزل پہ جو ہے وہ ISI کے لوگ بیٹھے ہوئے, تو وہ جس ہوٹل میں 5ویں منزل ہی نہیں ہے, یہ ان کی جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے. تو بنیادی گڑبڑ جو ہے نا پاکستان میں نہیں ہے, بنیادی گڑبڑ ISI میں نہیں ہے, بنیادی گڑبڑ جو ہے رو میں, ان کی رو کی وجہ سے جو ان کو عظیمت اور پریشانی اور ذلت اور رسوائی کا جو اٹھانی پڑ رہی ہے بھارت, ان کو اپنی ایجنسیوں کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے. تو زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی ایجنسیوں کو پاکستان بھیج دیں تربیت کے لیے. چائے پلانے میں بھی ہم لوگ کافی مہارت رکھتے ہیں, بہت اچھی چائے پلاتے ہیں, اور تربیت بھی ان کو کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے پڑوسی ملک کی جو پوری دنیا میں اتنی بے عزتی ہوتی ہے, اتنی رسوائی ہوتی ہے, وہ ہمیں بھی بڑا شرمندگی ہوتی ہے. جیسا بھی ہے ہمارا جو بھی ہے دشمن ہے, لیکن ہے تو برحال ہمارا پڑوسی ہے نا, تو اس کی ذلت پوری دنیا میں جو رسوائی ہوتی ہے ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے اپنے راہ کے لوگوں کو جو ہے وہ تربیت کے لیے پاکستانی ISI کے بعد بھیجے, کم سے کم ان میں اتنی کیپیسٹی تو پیدا کر دیں گے کسی بلڈنگ کا جو ہے فلور گننے کی صلاحیت ہو کہ اس بلڈنگ میں کتنے فلور ہیں. جی عامر صاحب. فیصل ایویں مارتا رہتا ہے بیٹھا ہوا کہ بھائی وہ ان کو نظر آتا ہے 5واں فلور, ایکچولی 2 فلور ہم نے غائب کیے ہوئے ہیں, 5واں ہم نے شو کیا ہوا ہے. آپ یہ سمجھیں تیسرا اور چوتھا ہمارا دعویٰ ہے. ان کو اب وہ نہ ان کی ایجنسی نظر آ رہی ہے, ان کو تیسرا اور چوتھا فلور نظر نہیں آتا, انہیں 5واں نظر آتا ہے. اب وہ تیسرے چوتھے پہ کچھ کر نہیں سکتے, وہ امر عیار کی زنبیل ہے, جب مرضی غائب کر دیں, پہنا دیں ٹوپی, ہم اس کو کچھ بھی. بات یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک کھیلا ہے, ہم نے ٹھیک بات کی ہے, ہم نے سیکیورٹی دی ہے. اور یہ لاسٹ پروگرام میں ہمارے رضوان کی ہی خبر چل رہی تھی کہ جی کیبنٹ نے اتنے لوگوں کی اپروول فوج کی دی ہے, اتنے دستے لگیں گے, بالکل اسٹیٹ سیکیورٹی دی گئی تھی انہیں. اسی میں آتے رہے. اسلام آباد اور پنڈی میں جو ہم رہ رہے ہیں, ہم نے فیس کیا, کسی صحافی نے کوئی خبر اور ٹکر نہیں دی کہ شہری کس قدر مشکلات میں ہوتے ہیں جب ٹیم آنی ہے اور جانی ہے 2-2 گھنٹے سے. جیسے کبھی لاہور میں ہوا اور آپ نے ایک آدھا میچ کراچی میں کرایا تو آپ لوگوں نے فیس کیا سیکیورٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک اچھا کھیل ہے, ہونے کی بات تھی, تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان آگے نکلے. اب یہ راہ نے جو پیتھیٹک گیم کھیلی ہے, اور اس میں ظاہر ہے امریکہ, یہ برطانیہ, یہ سارے آسٹریلیا سارے شامل ہیں. آسٹریلیا کا وزیر اعظم تو ویسے ہی مسلمانوں کے مخالف ہے. آپ گیم سمجھیں, یہ لوکل کہانی تو ہے ہی نہیں تھی, یہ وہ غم و غصہ ہے جو 20 سال ٹھکائی انہوں نے طالبان سے کرائی. کہہ سکتے نہیں, منت کر کے ہمارے ذریعے بیٹھ کے اب ان سے معاہدہ کیا اور چلے گئے. ایک بندہ ہم نے ان کا نکلوا دیا. جب بندے نکل گئے تو یہ پرانی علتوں پہ آ گئے. یہ وہ انڈینز اور یہ جو 5 آئیز بنائی ہے نا انہوں نے, وہ چھوٹا سا ملک انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اب اصل لڑائی کھل گئی کہ بھائی فرانس کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, میں نے بیچنی تھی آپ 2 ایٹمی ان کو, اور تم بیچ گئے امریکہ نے $50 کروڑ کا معاہدہ بائیڈن صاحب نے وہاں کراؤن پرنس ان سے بھی کر لیا ہے, محمد بن سلمان سے بھی. یہ سارے بڑے سودے ہیں جس میں وہ پیسنا چاہتے ہیں بظاہر امن کے لیے کہہ کے, انسانی حقوق کے نام پہ کہہ کے. انہوں نے کون سے حقوق اس پاکستان کے رکھے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے رکھے ہیں, اس پہ تو کوئی نہیں بولتا جہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں تکلیف ضرور ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جس طریقے سے اس نے کھیل اچھے انداز سے دنیا کے سامنے لایا کہ جناب یہ آپ 20 ملک تھے, $1 ٹریلین آپ نے یہاں ڈالے اور کچھ نہیں کر سکے, اور واپسی پہ مدد ہم سے لیتے رہے. ہم نے دے دی, ہمارا قصور ہوگا, چلیں یہی کہہ لیں کہ ہم وہ جو ہیں مسلمان, وہ 30 لاکھ مہاجرین بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, بیچاروں کے چلا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خراب کر کے. یہی کام ہم نے ان کی مہربانی کر دی, ورنہ تو ان کی وہاں پہ پٹائیاں ہو رہی ہوتی اب تک اگر یہاں سے تابوت جاتے. صحیح. الیاس صاحب. دیکھیں پاکستان نے جی اپنے سیکیورٹی وغیرہ بالکل صحیح رکھی تھی. اس میں اگر کوئی لوپ ہول ہوتا تو ابھی تک نیوزی لینڈ کی جانب سے بتا دیا گیا تھا. نیوزی لینڈ کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, سیکیورٹی کا ریزن کوئی ہے ہی نہیں تھی. سیکیورٹی کے لیے ان کے 2 مرتبہ ٹیمز ادھر آئیں, آ کے دیکھا, جائزہ لیا. انہوں نے مختلف راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی آ کے میٹنگس کی, کراچی بھی گئے, جا کے انہوں نے دیکھا تمام, اور اطمینان کا اظہار کیا کہ جی پاکستان میں ہم میچ کھیلنے آ رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. 2 مرتبہ کر کے گئے اور تمام جو صورتحال ہے. اب ادھر آ کے اچانک اس طرح کرنا اور بھارت کا ویلا کرنا کہ جی اس طرح جو صورتحال ہے, اس میں صاف پتہ چل گیا کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے. بھارت ویسے کچھ نہیں کر سکتا, تو اب اس نے یہ والا حربہ استعمال کیا, اور دنیا بھر میں پتہ چل گیا کہ ان کی مداخلت جہاں اس طرح جو بھی انہوں نے کیا ہے بھارت کی جانب سے, اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اگر کوئی ہوتا, کوئی ثبوت ہوتا تو وہ ضرور سامنے لے کے آتے.
اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں. پاکستان نے بہتر انداز سے جو کرکٹ پیش کرنے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے وہ بالکل تھے, کیونکہ فضائی طور پر بھی تمام انتظامات کیے گئے اور ویسے بھی سرچ آپریشن کر کے تمام جو ایسے جو روٹ تھا اس کو بالکل فل پروف اور پریزیڈنشل جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے ان کو پیش کیا گیا. وہ خود کھلاڑی سارے مطمئن تھے اور وہ کھیلنا چاہتے تھے, لیکن اچانک جو فیصلہ آیا اس پر دیکھ لیں, اور ان کو سبکی ہوئی نیوزی لینڈ کو کہ وہ اب نہ صرف یہاں ہمارے ہاں بلکہ کسی اور جگہ جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے ان کے ممالک. ٹھیک ہے جی, آپ انٹرفیو آ گیا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, پولیو فری پاکستان مہم کی کامیابی کو کیسے یقینی بنایا جائے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, گزشتہ کئی سالوں سے پولیو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ کی بھرپور کوششوں سے ملک سے پولیو کے خاتمے کا جو وقت ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے. رواں سال اب تک پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا, تاہم اس کے مکمل خاتمے کے لیے ملک بھر میں انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, 5 سال تک کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پاکستان کا مستقبل محفوظ بنائیں, کیونکہ پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, پولیو فری پاکستان بنانے کے لیے اس مہم کی کامیابی کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنی گھر کی لائن میں جتنے بچے ہیں نا سب کو چیک کر کے اور پولیو والوں کو بلاؤں گا, اگر نہیں پہنچیں گے کہ پلائیں. ہمیں اسے کووڈ کی طرح ہی لینا چاہیے, یہ پوری نسل کی بقا کا ایشو ہے اور بہت سیریس لینا چاہیے. اس میں چھچورے پن کی ضرورت نہیں ہے فیصل جیسے اس کی نا, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ حصہ لے, جیسے ہم کووڈ کے لیے لیتے ہیں کہ جائیں لوگوں کو تلقین کریں. یہاں بچوں کے پیرنٹس ہیں, یہاں پہ بھی وہی ایشو ہے جو کرونا سے بھاگ رہے ہیں, عجیب و غریب ویڈیو آ گئی ہیں. یہاں مسلمانوں میں سارے ڈرامے اسی طرح کے چلتے ہیں, یہ ہو جائے گا جی 2 سال کے بعد بندہ ہی نہیں بچے گا, بھائی تم کیا رہو گے اگر سارے مر جائیں گے. سمپل سی بات ہے, ہمیں سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. جو نہیں پیتے ان کو پلوانے کی طرف پیرنٹس کو لانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قطرے پلوائیں. جس طرح ہم کرونا کے لیے کہہ رہے ہیں, اسے اسی وار فوٹنگ پہ لینا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور ہماری نسل کلیئر ہو سکے. فیصل صاحب. نہیں, اچھی بات ہے. عامر صاحب نے جو بات کی کہ وہ اپنے محلے میں پولیو قطرے پلائیں گے, ان کے محلے والوں کو تو پہلے پینے چاہیے تھے. دیکھیں یہ پولیو کے قطرے جو ہے نا, یہ ہماری اور آپ کی نسلوں کی بقا کے لیے. اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کی ان بدقسمت 2 ملکوں میں شمار ہو رہے ہیں کہ یہ مرض موجود ہے. دنیا اس مرض کا جو ہے وہ خاتمہ کر چکی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ مرض جو ہے یہاں موجود ہے. تو یہ قطرے جو ہیں وہ بچیاں جو آ کے گھروں میں پلاتے ہیں, وہ ہم ان کو گولیاں مارتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہمارے رویے رجحانات سامنے آتے ہیں, لیکن وہ ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے آتے. تو خدا را ان کی بھی عزت کریں, اور یہ اپنے بچوں کو بھی پولیو پلائیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ تلقین کریں. اور ایسی جو مزاحمتی دیواریں ہیں جو اس کے خلاف ہیں, ہمیں ان کے خلاف بھی جو ہے یہ ایک جہاد کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو علماء کرام ہے وہ بہت اچھا جو ہے رول ادا کر سکتے ہیں کہ بیماری سے بچنا کے لیے کوئی شرعی کا بات نہیں ہے. یہ ہم بیماری کو اپنے گلے نہیں لگانا چاہیے. ہمیں پولیو کے قطرے اور ایسی جو بیماریاں بھی ہیں اس کے خلاف جو ہے ہمیں ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, یہ ایک تو بہت ہی خوشائن بات ہے حکومت پاکستان کی. اس کے بعد خاص طور پہ وہ ورکرز جو گھر گھر جا کے اتنی محنت سے جواکشی کے ساتھ وہاں ڈسپائٹ اپنی زندگی کو خطرہ کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں اور بچوں کو قطرے پلاتے ہیں, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک تو اویئرنیس پروگرام یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر یا ایک تحصیل لیول پر اویئرنیس کا پروگرام ہونا چاہیے. وہاں پر ڈپٹی کمشنر کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو, تحصیلدار کو اپنے نوٹیبلز کو بلا کے ان کو بریف کرنا چاہیے کہ اس کے کیا فائدے ہیں, تاکہ وہ نوٹیبل ساتھ ہوں. وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوں, بزرگ لوگ ساتھ ہوں, وہ ان کے ساتھ چلیں اور وہ خود پھیلائیں. چاہے مسجد میں بیٹھ کے علماء کو وہاں پہ انوالو کریں, ان سے بھی فتویٰ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے کے میں اور بلوچستان میں ان کی اپنی روایات ہیں, وہ ان کی کو فالو کرتے ہوئے ہم کریں تو یقینی طور پہ اس کو ہم اور اچھے طریقے سے کور کر سکتے ہیں. یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ بہت عام ہماری آئندہ نسلوں کے لیے. آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے بھی یہ موو چل رہی ہے, اللہ کرے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض کا خاتمہ ہو جائے.
جی ایاز صاحب، ایک تو خوشائند بات یہ کہ ایکسیپٹنس لیول بڑا ہے. اگر کیسز کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ لوگ اس میں ان کو شعور آیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. پھر بالکل کمیونٹی لیول پہ، محلے کی سطح پہ، جیسے وہ اے سی اور ڈی سی کی بات کر رہے تھے، وہ پھر ممبر مسجد کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی مولوی صاحب کی بات کو اس پہ ایمان لے آتا ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں استعمال کر کے، اور پھر یہ ہے کہ بار بار بچوں کو پلانا ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک دفعہ پلا لیے ہیں تو اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو دوبارہ بھی بچوں کو پلانا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچوں کی صحت پہ. آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے معذوری سے بچا لیتے ہیں، اور ایک توانا قوم آپ اس ملک میں دے رہے ہیں. یہ آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، پیرنٹس کی بھی. جی الیاس صاحب. بالکل جی، اس مہم کو کامیاب کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو، اگر ان کا ٹیم سے رابطہ ہوتا ہے تو بالکل یو سی میں جائیں اور جا کے اپنے بچوں کو ویکسین جا کے پلوائیں. دو قطرے پلوانے کے لیے بالکل کرنا چاہیے. اگر ٹیمیں آتی ہیں اور آ کے، پنجاب میں صورتحال بہتر ہے کہ اس طرح صورتحال نہیں ہوتی، کہ یہاں ہمیشہ اس بارے میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے کہ وہ اس بارے میں سیریس لیتے ہیں اس کو اور قطرے پلاتے ہیں. لیکن جو علاقے جہاں نہیں رابطہ ہوتا یہاں، تو ان کو چاہیے خود جا کے اپنے بچوں کو قطرے پلائیں. مسجد میں اعلانات ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس کو بڑھانا چاہیے اور ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جی، ہم کو اجتماعی ہماری ذمہ داری ہے، کردار ادا کرنا چاہیے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.